अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। जिंदा लाश। वालिद कश्मीरी और वालदा ईरानी थी, दोनों ही हसीन थे। अल्लाह ने मुझे भी बेपनाह हुस्न से नवाज दिया, तभी किसी को खातर में न लाती कि मुझे अपने खूबसूरत होने पर नाज था। खानदान के लड़के सभी कहते, लड़की तो हीरा है लेकिन इसका दिल पत्थर का है। जितनी भी कदर करो ये मोम होता ही नहीं। दिलावेज खान हमारे दूर के रिश्तेदारों में से था। इसकी वालदा ने मुझे शादी में देखा तो अम्मी के हाथ पकड़ लिए कि महनाज परवर को मेरी बहू बना दो, उम्र भर ताबेदार रहूंगी। वालिद साहब मेरी शादी अपने भाई के बेटे से कराना चाहते थे, लेकिन दिलावेज की माँ पीछे पड़ गई। बिलाखिर वालिद साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये लोग अमीर कबीर थे। सोचा अपने भतीजे के पास क्या रखा है, इस पर तालीम याफ्ता भी नहीं। बेहतर है कि बेटी का मुस्तकबिल देखूं और रिश्तेदारी पर औलाद को कुर्बान ना करूं। अब्बू ने आंटी फरीदे का भरम रखा और इनके बेटे से मेरी बात पक्की कर दी, जो पिंडी में आला अफसर थे। मेरे ससुराल वालों का शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होता था। ये एक भाई, चार बहनें थीं। अल्लाह का दिया बहुत कुछ था। शुरू में सास ससुर और नंदों ने बहुत ख्याल रखा। दिलावेज खान भी वारी सदके होते थे। इन दिनों यूं महसूस होता जैसे मैं ही इस राजधानी की मलका हूँ, जिसको अपना घर, अपनी जन्नत कहते हैं। बहुत जल्द खुदा ने एक बेटा दे दिया। मैं इसे पाकर नहाल और इसके प्यार में सरशार हो गई। जिन दिनों सुलेमान 1.5 साल का था, मेरे जीवन साथी का तबादला हो गया और हम पिंडी से पिशावर चले गए। दूसरी बार उम्मीद से थी, तभी नन्हे से माँ का दूध छुड़ाना था। यहाँ आकर सुकून तो मिला, लेकिन नन्हे सुलेमान को अकेले संभालने की मुझे आदत ना थी। दादी का वो दुलारा, मेरी नंदों की आंख का तारा, ज्यादा वक्त वही संभालते और मैं आराम करती। यहाँ आकर पता चला कि अकेले रहकर बच्चा संभालना किस कदर दुश्वार अमर है। बेटे का दूध छुड़ाया तो वो हलकान हो गया। अब सुलेमान का ये हाल कि वो दादी और फूफियों को याद करके रोता, रात को उठकर बैठ जाता। हमारी सास सारा दिन सुलेमान के लिए तरह तरह के खाने तैयार करती थी। जो वो खाता वही बना देती, कभी कीमे वाली खिचड़ी तो कभी आलू के कटलेट, सूजी का हलवा। अगर 100 तरह के खाने बनाती कि बच्चा कुछ तो खा लेगा, ऐसा ना हो कि कमजोर हो जाए। पेशावर आकर मुझे किसी किस्म की तकलीफ ना थी, सब सुख हासिल था। शोहर भी हर तरह से ख्याल रखते थे, लेकिन सुलेमान ने परेशान कर दिया था। मेरे हाथ की पक्की कोई चीज ना खाता, फीडर भी ना लेता। छोटा इतना था कि जबरदस्ती ना कर सकती थी। जब खाने की कोई चीज मुंह तक ले जाती, होंठ बींच कर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता। बाजार की कोई शह दिलावेज खान बच्चे को ना खिलाने देते कि पेट खराब होगा। नतीजा ये हुआ कि मेरा लखते जिगर रोज बरोज कमजोर होता गया। खड़ा होता तो गिर पड़ता था। अपने शोहर को छोड़कर नहीं जा सकती थी कि वो पल भर में मेरे बगैर नहीं रहते थे। इधर बच्चे को दादी और फूफियों की उदासी खाई जाती थी। बिलाखिर यही फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए पिंडी चली जाऊं, ताकि सुलेमान अपनी दादी और फूफियों से मिल ले। दिलावेज खान काफी अफसुर्दा थे। शादी के बाद ये पहला मौका था, हम जुदा होने जा रहे थे। शोहर को उदास देखकर मेरा दिल घबराने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। तब भी वो बोले, नाज क्यों रोती हो? अरे भाई, 2 हफ्ते के लिए ही जा रहे हो, उम्र भर के लिए तो नहीं। मैंने आंसू पूछ दिए और इस वक्त तक इन्हें देखती रही, जब तक वो हमारी नजरों से ओझल ना हो गए। सुलेमान घर पहुंचकर पुरसुकून हो गया। दादी और फूफियों को देखते ही नहाल था। एक की गोद से उतरता तो दूसरे की गोद में चढ़ जाता। इसकी दादी ने गाजर का हलवा बनाया, बड़े शौक से खाया। वो जो चीज बनाकर इसे खिलाती, पेट भर कर खाता और रात भर आराम से सोया रहता। सास ने मुझे कहा, बेटी नाज, तुम मुझसे कुछ खाना बनाना सीख लो, खास तौर पर सुलेमान की पसंद की चीजें जो वो शौक से खाता है। रोज 2-3 किस्म के खाने बना लिया करो इसके लिए, एक तो ना खाएगा तो दूसरी डिश खा लेगा। जब से हम पिंडी आए थे, वाकई सुलेमान ने रगबत से खाना शुरू कर दिया था। सोने से पहले हमारी सास खुद इसे खिला देती और वो सारी रात करवट भी ना लेता। सुबह सवेरे उठता था और इसके उठने से पहले ही कोई ना कोई शय, मसलन खीर, सूप, दलिया वगैरह तैयार कर देती थी। ससुराल में रहकर सुलेमान की तरफ से मुझे बहुत आराम था, लेकिन दिलावेज साहब रोज फोन करके पूछते थे, हाँ भाई, तो कब आने का प्रोग्राम है? इतने दिन गुजर गए तुम्हारे बगैर, अब तो आ जाओ। आंटी तो सुलेमान की खातिर अभी भी रोकती थी कि कुछ दिन और ठहरो, बच्चे में जरा जान पड़ी है तो जाने लगी हो, वहां जाकर ये फिर से कमजोर हो जाएगा। आखिर कब तक? खान साहब ने छुट्टी ली और मुझे खुद लेने आ गए। पेशावर आकर जी और बुरा रहने लगा। सुलेमान ने फिर से वही रवश अपना ली, कुछ ना खाना और रोते रहना। दिलावेज ने यह हल निकाला कि एक अच्छी मेड की तलाश में दिन रात एक कर दिया, जो बच्चे को संभालने और इसे खिलाए पिलाए, नहलाए और मुझे आराम करने दे। बहुत जल्द एक मेड का इंतजाम हो गया। ये उधेड़ उम्र थी और 2 बच्चों की माँ थी। इसको रहने का ठिकाना दरकार था। हमारे साहब ने सर्वेंट क्वार्टर दे दिया। इसने आते ही सुलेमान को संभाल लिया। इसे बच्चों की परवरिश का तजुर्बा था। यूं भी नेक और मुखलिस औरत थी। खामद इसे छोड़कर चला गया था और 2 साल से इसका कुछ पता न था।
یہ بیچاری بچوں کا پیٹ پالنے کو ہمارے گھر ملازمہ بن کر آ گئی تھی، اور اسے لانے والا ہمارا چوکیدار تھا جس کی زیب بی بی رشتہ دار تھی۔ زیب چونکہ ضرورت مند تھی، لہٰذا اس نے سلیمان کے فرائض اچھی طرح سنبھال لیے۔ طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی تھی اور اس کے دونوں بچے سلیمان کے ساتھ کھیلتے۔ وہ بہت خوش رہنے لگا۔ مجھے ایک بڑی پریشانی سے نجات مل گئی، سکون سے ہو گئی۔ زیب ایک گھریلو عورت تھی، میرے دیگر گھریلو کام بھی کر دیتی تھی۔ میں اس کا شکر گزار تھی اور وہ میری شکر گزار تھی کہ اب میں اور سلیمان رات بھر بھرپور نیند سوتے تھے۔ جن دنوں میرے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، زیب کا گمشدہ خاوند لوٹ کر آ گیا اور وہ ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر نے اسے ملازمت کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی اور وہ دوبارہ نہیں آئے۔ البتہ اس بار چوکیدار نے ایک ایسی خاتون کا انتظام کر دیا جس نے نرسنگ ٹریننگ لی تھی اور ایک اسپتال میں بطور نرس کچھ عرصے کام بھی کیا تھا۔ اس کا نام شمسا تھا، متعلقہ تھی، معمولی شکل و صورت تھی، سراپا پرکشش تھا، لباس نک سے درست اور حلیہ ہر وقت ٹھیک رکھتی تھی، یعنی سلیقے میں با کمال تھی۔ بات کرنے میں بھی ایک طریقہ تھا، قصہ مختصر، بڑی سٹائلش قسم کی تھی۔ پہلی بار جب ادب کے ساتھ گھل مل کر باتیں کی تو مجھ کو اچھی لگی۔ اس میں کچھ ایسے ہنر تھے کہ مالکہ ہونے کے باوجود میں نے اسے دوستانہ رویہ اختیار کر لیا۔ اب وہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہم ایک میز پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے اور جب میں بور ہوتی تو وہ شگفتہ شگفتہ باتوں سے بناتی۔ جی خوش ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاں ولادت متوقع تھی اور اب بالکل ہی گھر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شمسا ہمارے سارے معاملات دیکھتی، نوکر خانسامہ سبھی اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ سودا سلف منگوانا اس کی درد سری تھی۔ مہینے بھر کے راشن کچن کے سامان کی لسٹ وہ پہلے سے تیار کر لیتی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار تھی، ہر معاملے میں خوب سوجھ بوجھ سے کام لیتی۔ سلیمان کو بھی کچھ اس طرح رجھا لیا کہ وہ زیب کو بھول کر آنٹی شمسا کا گرویدہ ہو گیا۔ شمسا کی عمر 30 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بمشکل 17-18 کی نظر آتی۔ میرے خاوند کو بھائی صاحب کہتی۔ میرے گمان سے تو وہ بھی اسے بڑے بھائی ہی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے اور سسٹر شمسا کہا کرتے تھے۔ جتنا سکون زیب نے دیا اس سے کہیں زیادہ شمسا سے ملا۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں اسپتال میں تھی، اس نے سلیمان اور گھر کو سنبھالا۔ جب میں ننھی بیٹی لیے گھر آئی تو شمسا نے بہت خوشی منائی۔ ہماری ساس سفر نہ کر سکتی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی بھابھی اور بچوں کو لیتی آنا۔ سلیمان کے لیے تو بہت اداس تھی۔ جب تک پشاور میں رہی شمسا نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ اب چھیلا ہو گیا تھا، نندوں نے اصرار کیا، بھابھی امی کے پاس چلیے، وہ اپنی نومولود پوتی کے لیے بہت اداس ہیں۔ سلیمان کے بابا نے بھی کہا، ہاں ہاں چلی جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ ہے، پھر کیسے جا پاؤ گی؟ امی جان تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، کچھ دن وہاں آرام کر لو، جب فون کرو گی لینے آ جاؤں گا۔ مجھے خان کی فکر نہ تھی، شمسا تو گھر میں تھی ہی، میرے والد ان دنوں بیمار تھے اور ان کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں پنڈی آ گئی۔ خان صاحب کا پہلے روز فون آ جاتا، پھر ہفتہ بعد آنے لگا۔ مجھے یہاں آئے 1 ماہ بیت گیا، لینے بھی نہ آئے، تو میں نے فون کر کے کہا اب آ جائیے، اور بچے آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔ بولے ایک ضروری دورے پر کل جانا ہے، ہفتہ بعد آ کر لے جاؤں گا۔ انہی دنوں والد شدید بیمار پڑ گئے اور پھر رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ میرے خان وفات پر آئے اور 1 روز بعد واپس پشاور چلے گئے۔ اس موقع پر میں ساتھ نہ جا سکی کیونکہ امی کے پاس رہنا واجب تھا۔ ابو کے 40ویں تک میکے میں رہی اور پھر واپسی کی تیاری باندھ لی۔ حیرت اور دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والد کی فوتگی پر غیروں کی طرح آ کر چلے گئے تھے۔ حالانکہ اس دوران 2-3 بار آنا ان کا بنتا تھا۔ پنڈی سے پشاور بہت دور نہ تھا، لیکن میری اور والد کی دل جوئی کو اپنے فرائض منصبی کا بہانہ کر کے نظر انداز کر دیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ ایک روز ہمارے خانسامہ کا فون آ گیا، تعزیت کے بعد کہا بی بی آپ کو گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب لوٹ آئیے، خان صاحب کو اتنے دن اکیلے چھوڑ دینا درست نہیں ہے، فوراً آئیے۔ بابا شاہ کے لہجے سے چونک گئی، کوئی ایمرجنسی لگتی تھی؟ خدا خیر کرے میرے خان ٹھیک ہوں، ایسے تو بابا نے بھی فون نہ کیا تھا۔ ابو کی تعزیت کے بہانے سے فون کر کے مجھے جیسے ہوشیار کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے رخت سفر باندھا اور ڈرائیور کے ساتھ پشاور چلی آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شمسا حیران رہ گئی، وہ گھر میں ہی تھی۔ حالانکہ خان کہتے تھے میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، جب تم آؤ گی آ جائے گی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمسا تم موجود ہو؟ خان تو کہہ رہے تھے کہ ناز بی بی میں آج ہی آئی تھی آپ کا پتہ کرنے، ویسے میں چھٹی پر ہی تھی، شکر ہے کہ تم آج آ گئی ہو، ورنہ 2 بچوں کو سنبھالنا اکیلے تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ خان صاحب ہم کو دے کر بظاہر خوش ہو گئے، بچوں کو پیار کیا، بولے تم نے اچانک آ کر سرپرائز دیا ہے، ورنہ میں کل روانہ ہو رہا تھا، تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرے، میں نے سلیمان اور فرحان دونوں کی ذمہ داری شمسا پر ڈال دی، خود آرام سے سو جاتی، ابو کی وفات کے بعد ویسے بھی کافی ڈسٹرب رہی تھی، یہاں آ کر لگا سکون کی وادی میں آ گئی ہوں اور جنت میں قدم رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک روز کچن میں گئی تو خانسامہ
شاہ بابا نے میرے کان میں خسر پسر کی، بی بی اس کا مزاج شمسا کو نکالو ورنہ پچھتاؤ گی۔ کیوں بابا؟ یہ بدنیت آپ کے گھر بار پر قبضہ نہ کر لے۔ میں دنگ رہ گئی۔ شاہ بابا کے منہ سے ایسی بات سن کر کانوں پر یقین نہ آیا کہ خان بابا ایک ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ تھے اور ہرگز حقائق سے بعید، محض کسی شک یا گمان کے تحت اتنی بڑی بات نہ کر سکتے تھے۔ میں بھی شک کی بھٹی میں جلنے لگی، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا کہ شمسا سے باز پرس کرتی۔ اس کا رویہ پہلے جیسے ہی تھا اور خان بھی اس سے لیے دیے ہی رہتے تھے، تاہم اپنے اندر کی کھولن آرام نہ دیتی تھی۔ بلا جواز شمسا سے الجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی۔ اسے برا لگتا لیکن نوکری اس نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ میں بھی اسے نکالنے کا سوچ کر سوچ میں پڑ جاتی تھی، اگر یہ چلی گئی تو کیا کروں گی؟ 2 چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ اتنے سارے کام بچوں کی اکیلی کیوں کر انجام دوں گی؟ اتنی اچھی خدمتگار پھر کہاں ملے گی؟ ایسا نہ ہو وہم کے ماری اس کو نکال بیٹھوں پھر بعد میں پچھتاؤں، گویا وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی تھی۔ ایک روز دل آویز خان نے کہا کہ وہ لاہور سرکاری کام سے جا رہے ہیں، 3 دن بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اگلے روز شمسا نے بھی چھٹی مانگ لی، کہنے لگی میری امی بیمار ہے اور مجھے ان کے پاس نوشہرہ جانا ہے۔ ابھی چھوٹی بہن کا فون آیا ہے، امی شدید بیمار ہیں، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں گاڑی ڈرائیور تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ کہنے لگی شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ہفتہ بھر کی چھٹی لی تھی۔ 2 دن میں ہی دونوں بچوں نے رو رو کر میرا برا حال کر دیا۔ دن میں تارے دکھا دیے، پچھتانے لگے کہ کیوں اتنے سارے دنوں کے لیے اس کو رخصت دے دی۔ میاں کو تو آنے دیا ہوتا، خدا جانے یہ عورتیں کیسے اپنے 4 5 بچے سنبھالتی ہیں۔ دل آویز خان کو گئے 3را دن تھا کہ چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اسے اسہال کے ساتھ بخار نے آ لیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، فرحان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہوئے ایک جگہ ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ سامنے ایک ریسٹورنٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شمسا اور اپنے خاوند کو اس ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا، گویا دونوں اسی شہر میں تھے اور دونوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا کیا بتاؤں، دونوں کے واپس آنے تک انگاروں پر بسر ہو رہی تھی۔ بالآخر دل آویز آئے، چھوٹا بچہ کافی بیمار تھا۔ میرا جھگڑا اس وقت بنتا نہ تھا، لیکن خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھٹ پڑی۔ ان کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ بچے کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا، غصے میں آگ بگولا گھر سے چلے گئے۔ شمسا کو انہوں نے مطلع کر دیا کہ اب گھر مت جانا، وہ نہ آئی۔ لیکن کچھ دن بعد میری امی کے ماموں کا فون آ گیا، جو کہ پشاور میں ہی رہتے تھے لیکن ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ بولے ناز بیٹی، احمد خان میرا دوست نکاح خواں ہے، اس کے ذریعے پتا چلا ہے کہ دل آویز خان نے شمسا نامی خاتون سے نکاح کر لیا ہے اور میں نے تصدیق کر لی ہے کہ تمہارے شوہر نے نکاح کیا ہے۔ فی الحال تمہاری ماں کو نہیں بتایا کہ وہ سو کی حالت میں ہے اور عدت میں ہے، تم کو بتا رہا ہوں۔ حوصلہ رکھنا اور کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ساس کو فون کیا، اس نے بھی کہا کہ مردوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اچھی بیوی کی طرح اپنے بچوں کی خاطر حالات سے سمجھوتا کر لو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس وقت میں اس قدر صدمے میں تھی کہ مجھے کسی کی نصیحت، کسی کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا رشید بابا مجھے پنڈی لے چلو، اور چابیاں میں نے چوکیدار کے حوالے کر دیں کہ جب صاحب آئیں تو ان کو دے دینا، وہ شوق سے دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ بس یہی میری غلطی تھی، جب آشیانہ چھوڑا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ ماں کہا کرتی تھی بیٹی، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتی ہے تو وہ دوسری کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے، پھر اس میں دوسری چڑیا آ جاتی ہے۔ میں کے آ کر امی کو بھی نہ بتایا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوگ کی حالت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دکھ برداشت بھی نہ ہو رہا تھا۔ سوچا ہی نہیں کہ امی بیچاری کی کفالت کرنے والا نہیں رہا، میری کفالت کون کرے گا؟ ایک ہفتہ بمشکل ضبط کیا اور پھر شاہ بابا کو فون کیا۔ شاہ بابا، کیا صاحب گھر آ گئے ہیں؟ ہاں بی بی، وہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی آپ کا پوچھا، جب بتایا کہ آپ بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں تو 6 7 دن بعد وہ دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ اسی بدبخت شمسا کو آپ صاحب کے آنے سے پہلے کیوں گئی بی بی؟ آپ کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، اپنا گھر نہ چھوڑنا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ دل آویز اپنے بچوں کی خاطر میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن اس مغرور کو شاید اپنی دولت کا گھمنڈ تھا، وہ نہیں آیا۔ لیکن مجھے طلاق بھجوا دی۔ اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ بچوں کی ماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عدالت نے بڑا بیٹا باپ کے حوالے کرنے کا آرڈر دیا اور چھوٹی کو میرے پاس رہنے دیا۔ سلیمان 7 سال کی عمر میں اس لیے باپ کی حوالگی میں دے دیا گیا کہ اس کی غریب ماں اس کی ضروریات بحسن و خوبی پوری نہ کر سکے گی، جبکہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا مقدور رکھتا تھا۔ بچے کے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا
کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا اور میری امیدوں کا مرکز تھا، اس کا وجود میرا سہارا تھا، میری زست کا دیپک اسی سے جلتا تھا، اور اب میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں۔ بیٹی بھی شاید باپ کے پاس چلی جائے۔ بے شک کہ میں نے اس روز اپنے شوہر سے بدزبانی کی تھی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بے شک میں آرام طلب تھی، کام سے میری جان جاتی تھی، لیکن کسی عورت کو سگر نہ ہونے کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملنی چاہیے۔ آج ساس کہتی ہیں کہ پوہر تھی اس لیے اپنے وقت کو ٹھکرا گئی، اور میرے بچوں کا باپ کہتا ہے سگر نہ تھی، طلاق اس لیے نہیں دی بلکہ اس لیے دی کہ بغیر اجازت کیوں میرا گھر چھوڑ کر گئی۔ اگر اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو میں ناز کو کبھی طلاق نہ دیتا۔ تو دوستو کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔